अस्सलाम वालेकुम जी, न्यू पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ हिना सलमान। व्यूज़, आपने एक कहावत सुनी होगी, वो शख्स जो दूसरों के लिए जीता है वो हकीकतन कभी नहीं मरता, उसकी नेकियाँ, उसकी भलाई, उसकी फलाह व बहबूद हमेशा ज़िंदा रहती हैं। तो ये मिसाल जो है, ये एक मिसाल तभी हम मान सकते हैं जब वाकई हकीकतन कोई इस पर अमल कर रहा हो, कोई काम कर रहा हो। वैसे तो हमेशा हमने देखा है कि फलाह व बहबूद के काम हो रहे होते हैं, लोग नाम नहाद तस्वीरों की खातिर, वीडियोस की खातिर बहुत कुछ कर रहे होते हैं, मगर हकीकत कुछ और होती है। मगर इसके बरक्स कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया के दूसरे कोनों में बैठे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजर बसर कर रहे हैं, मगर फिर भी उनकी परेशानी जो होती है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या पाकिस्तान का बच्चा पढ़ा लिखा है, क्या पाकिस्तान का जो एक ख़ानदान है उसके पास बच्चों को पढ़ाने के पैसे हैं, बच्चों की नशोनुमा करने के पैसे हैं। और ऑफ कोर्स वी नो दैट हमारी ये जो पॉवर्टी लेवल है बिलो द लाइन है, इसके साथ साथ हमारी लिटरेसी रेट जो है वो भी इवन 0.5% ऑफ द पॉपुलेशन भी नहीं है। हम प्रॉब्लम्स में तो हैं, मगर मसीहा कौन है? बात यह है कि मसीहा कौन है, कौन बनेगा, कौन इस मुल्क को स्टेट के अलावा देखेगा, क्योंकि हर चीज़ स्टेट पे डालना बहुत आसान होती है मगर वहाँ से जवाब आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आज आपको एक ऐसी मसीहा से मिलवा रही हूँ जो कि रहती पाकिस्तान से बाहर है, मगर तवज्जो उनकी पाकिस्तान के है। पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान की नस्ल, 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो यूथ पे निसार कर रही है, मगर इस यूथ का क्या होने वाला है इसका जवाब वो खुद ही देंगी। तो मैं आपको मिलवा रही हूँ मिस उज़मा से। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, ठीक हैं, खैरियत से हैं? पाकिस्तान आने का मकसद, पाकिस्तान आना, पाकिस्तान आकर काम करना, पाकिस्तान के बच्चों को देखना, ये जो चीज़ थी, ये थॉट, ये कैसे महसूस हुआ आपको? ये बस हम लोग 2021 में जो उस वक्त हमें एहसास हुआ जब कोविड का ज़माना था, हम लोग हमारी जो फ्रेंड्स हैं ये हैं, दे आर ऑल वर्किंग प्रोफेशनल पीपल। तो हम लोगों ने उस वक्त सोचा कि हमें कुछ इस तरह से, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इंसान जो है वो इतनी उस वक्त देख रहे थे कि हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स और जिस तरह से लोग बीमार हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो उस वक्त हमें एहसास हुआ कि हमें कुछ करना चाहिए। यहाँ पे जो है हम लोग इतनी अच्छी, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, हम इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं और पाकिस्तान में लोगों को देख रहे हैं और दूसरी जगहों पे देख रहे हैं खबरें बुरी बुरी नज़र आती हैं। तो बेसिकली ये शुरू तो हुआ था, लेकिन एक तरह से ये पाकिस्तान जो वहाँ पे अमेरिकन बच्चे हैं जो हमारे साथ यूथ है, उन 5 बच्चों ने हमारे साथ वॉलंटियर किया, इनिशिएटिव लिया और ये प्रोग्राम हमारे साथ मिलके शुरू किया। तो जो 5 बच्चों का सफ़र था, अब अमेरिका में काफ़ी हमारे साथ यूथ इन्वॉल्व है, कॉलेजेस से, हाई स्कूल से, और उसके अलावा जो है हमारे साथ अच्छा, जो यूथ इन्वॉल्व है वो भी पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी भी हैं, मिक्स हैं, जो है ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनको भी होता है कि वो कुछ करें पाकिस्तान के लिए, तो ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। लेकिन उनके जो कुछ फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, ये है, तो वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। अब काफ़ी इंडियंस भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, और चाइनीज़, या तो वी आर ट्राइंग के जो है हम लेके आए डाइवर्सिटी, लेकिन मेजॉरिटी इस वक्त पाकिस्तानी यूथ है अमेरिका में, कॉलेज स्टूडेंट्स और हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान से अक्सर लोग, आपको पता है, बाहर जाना चाहते हैं। अक्सर ये होता है कि पाकिस्तान से जो पढ़ा लिखता है या कोई डिग्री लेता है या लेना चाहता है, वो कहता है चलो जी पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाओ, और पाकिस्तान कभी दोबारा जाने का उनको ख्याल ही नहीं आता। वंस दे आर सेटल अब्रॉड, दे आर अब्रॉड, देयर इंटायर फैमिली इज़ अब्रॉड, दे वांट टू डू एवरी निपटल्स अब्रॉड। उनकी शादियाँ, ब्याह, सब कुछ बाहर हो रहा होता है। पाकिस्तान से आते हैं किसी गमी खुशी में 2-2, 4-4, 5-5 साल के बाद। ऑफ कोर्स यही हमने देखा है। मगर आपको किस तरह पाकिस्तान की गरीब, बेबस आवाम का ख़्याल आया, जो कि वाकई महंगाई की चक्की पीस रही है, और आपको पता है कि द सिचुएशन इज़ आउट देयर, क्या हो रहा है आजकल? एग्जैक्टली मैं ख़ुद लाइक यू सेड कि मैंने कैनेट कॉलेज से, यहाँ से लाहौर से पढ़ा, फिर उसके बाद मैं वहाँ पे गई, मैंने MBA किया। आई वाज वर्किंग देयर फॉर लास्ट 15 ईयर्स। मैंने जॉब की, वहाँ पे पढ़ा कॉर्पोरेट में। और मुझे यही पाकिस्तान में जब भी वापस आती थी छुट्टियों पे, और जब भी मैं यहाँ पे यही देखती थी कि बच्चे जो हैं वो सड़कों के ऊपर भीख मांग रहे हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे आके जो है वो मेरे पास खड़े हुए और चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और खटखटा रहे हैं, और इतना अफसोस होता था कि, और मैं ये नहीं है कि बच्चा बेचारा मांगने का, वो उसको मैं
کہتی تھی کہ نہیں تم ویسے ہی مجھ سے پیسے لے لو اور جو ہے یہ رکھ لو، کوئی بات نہیں ہیلپ ہو جائے گی، لیکن وہ کہتا تھا نہیں باجی مجھے پیسے نہیں چاہیے، آپ کچھ خریدیں گی تو ہی میں آپ سے لوں گا پیسے، ورنہ نہیں۔ تو مجھے اس وقت ہوتا تھا کہ یہ اتنے چھوٹے بچے اس عمر میں، جب کہ ہمارے بچے وہاں پہ جو ہے انجوائے کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، اور ان بچوں کو میں یہاں پہ دیکھ رہی ہوں گداگری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ٹیلنٹ اتنا ہے پاکستان میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ ہمارے پاس تو اللہ انشاءاللہ ہم لوگ اچھا کوشش عظمیٰ، کر رہے ہیں۔ اکاؤنٹنگ سے سوشل سروس کا سیکٹر، اٹس اے براڈن سیکٹر، کہاں اکاؤنٹنگ، کہاں فائنانس، کہاں کسی کمپنی کا آڈٹ تو کارپوریٹ سیکٹرز، اور کہاں سوشل ورک یا آف کورس لوکنگ آفٹر کڈز یا سینڈنگ دیم ریمیٹنسز، سے ہی آپ کام کر رہی ہیں۔ تو یہ جو اتنا بڑا گیپ تھا، اس کو فل کرتے کرتے کتنا ٹائم لگے، کیا چیلنجز فیس کیا آپ نے؟ بہت جو ہے، ایک تو مجھے صرف پاکستان میں یہاں پہ بھی چیلنجز ہوتے ہیں، پھر اوپر سے یو ایس اے میں بھی پرابلمس، کیونکہ ظاہر ہے کارپوریٹ لائف چھوڑ کے اپنی ایزی لائف جو ہے، اور آپ نے اپنی جاب بھی چھوڑ دی؟ جاب چھوڑ دی، کیونکہ میرے پاس یہ اتنا زیادہ مجھے چیزیں یہاں پہ کرنی تھیں اور اپنا میرا مشن تھا، تو آئی واز سو فوکسڈ آن مائی مشن، تو میں نے اپنی جاب چھوڑ کے اور جو ہے یہ شروع کیا فل ٹائم۔ تو جو چیلنجز سے سب سے پہلے تو اپنی فیملی میرے ساتھ جو ہے اس کا مجھے سب سے زیادہ تھا کہ پتہ نہیں ہسبینڈ ہیں، بچے ہیں، یہ لوگ کیا، تو دیٹ واز دا فرسٹ چیلنج دیٹ آئی فیس، کہ اپنی پرسنل، لیکن الحمد للہ دے سپورٹڈ می ریئلی ویل۔ کتنے بچوں کو آپ سپورٹ کر رہی ہیں، کتنی فیملیز کو پال رہی ہیں، کتنی فیملیز آپ کے شیلٹر ہاؤسز میں ہیں اس وقت؟ اس وقت ہم لوگ جو ٹوٹل ہم جو اسپانسر کر رہے ہیں، اٹس مور دین 300 چلڈرن جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہم نے میں بتایا کہ 5 بچوں سے شروع کیا تھا، 300 کے قریب پہنچ گیا 5 سال میں، اور جن میں سے جو ہے کافی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس وقت کوئی میڈیکل کر رہا ہے، کوئی کمپیوٹر سائنس کر رہا ہے، اور اسی طرح کافی فیملیز ہیں جن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ فیملیز اکثر بچوں کی جو ہیں، جو فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو مائیں چاہتی ہیں کہ وہ جاب کریں، کیونکہ سورس آف انکم کوئی نہیں ہوتا، تو ہم ایسی فیملیز کو جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں، لائک مے بی اراؤنڈ 20 یا 30 فیملیز ہیں جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ماہانہ آپ کو کتنا خرچ ان کا پڑتا ہے، یا ان آپ کے کیسے بیلنس شیٹ نکالتے ہیں کہ کتنے پیسے کتنی فیملی کو چاہیے، کیسے آپ اس چیز کو دیکھتی ہیں؟ ہم لوگ بیسکلی یہی کہ ان کا پوچھتے ہیں، پورا ہم لوگ ان کا ڈیٹا لیتے ہیں کہ ان کی کتنی بچے ہیں، کتنی ضرورت ہے، کتنا کرایہ، ہر چیز کر کے ہر فیملیز کو ہم اس کے حساب سے پھر فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور میں نہیں کرتی، میں آئی ول ناٹ سے کہ میں، کیونکہ کمیونٹی بیسکلی پوری کرتی ہے مل ملا کے؟ کمیونٹی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ فیملی ہے، اس طرح سے ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، تو ان میں سے الحمد للہ اوورسیز اچھا عظمیٰ، آئی ایم پاکستان۔ ناٹ بائسڈ اباؤٹ اٹ، بٹ سپورٹنگ اے فیملی، ساری زندگی کے لیے آپ تو یہ کام نہیں کر سکیں گے، ساری زندگی آپ کتنے لوگوں کو سپورٹ کر سکتی ہیں، مگر اسی فیملی کو کوئی روزگار دینا یا کسی کام میں لگانا، کسی ٹیکنیکلٹی میں لگانا یا کسی اسکل بیس ورک میں لگانا، کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ یا یہ بھی ہم لوگ یہی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کا یہی ہے کہ اب جس طرح کوئی رکشہ چلا رہا تھا، اس کے پاس رکشہ نہیں ہے، تو ہم لوگ پرووائڈ اس کو، یہی ہم لوگوں کا ہوتا ہے کہ فنڈ اکٹھے کر کے اس کو رکشہ دلا دیں، یہ کر دیں۔ لیکن پھر مائیں ہیں جو سلائی مشین جن کو چاہیے یا اس طرح سے کام کرنا چاہ رہی ہیں، تو ان کو ہم یہ بھی چیزیں پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ تاکہ وہ اپنی سورس آف انکم بنا لیں، اگر کل کے دن خدا نخواستہ ہم لوگ ان کو نہیں کر سکے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو اتنا زیادہ نہیں ان کی انکم ہو سکتی کہ وہ پورا اپنا جو ہے، کیونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے، علاج کے پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے میڈیکل ہوتی ہے بچوں کی، اتنے خرچے ہوتے ہیں کہ مجھے ہوتا ہے کہ ایک سنگل موم ایون وہ کپڑے سی رہی ہے، چیزیں کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی خرچے پورے نہیں ہوتے، تو اس کے لیے ہم لوگ ان کو جتنا ہم لوگوں سے ہو سکتا ہے، جتنی ہم لوگ سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں یہ کہ ہمارا جو مقصد ہے یہی ہے کہ بچہ آگے اس قابل بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، یا کوئی اس طرح کا وہ اپنے آپ کو اس کو بنا لے، تاکہ وہ اپنی پوری فیملی کو، اپنے پورے کنبے کو، اور اپنی ایون جنریشن کو آگے سے جو ہے وہ سپورٹ کر اچھا، سکے۔ کس کس علاقے کی فیملیز جو ہیں وہ آپ کے انڈر ہیں یا آپ ان کی دیکھ بھال کر رہی ہیں؟ کون کون سے علاقے ایسے ہیں؟ ابھی تو ہم لوگوں نے کراچی میں، ہم لوگوں کا چل رہا کافی عرصے سے، ہم الفرقان ویلفیئر کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور جو ہے ابھی ہم نے ریسنٹلی لاہور میں شروع کیا ہے، تو کراچی میں ہم لوگ جو ہیں، جس طرح انٹیریئر سندھ ہے، میر پور، پٹورا وغیرہ، وہاں سے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں اپنے، جہاں سب سے زیادہ فلڈ آیا تھا؟ جہاں پہ ہاں ہم لوگوں نے شیلٹر ہومس میں بچوں کو رکھا ہوا ہے،
تاکہ کیا کہ کیونکہ گاؤں میں اکثر جو ہیں وہ اس طرح کے ایجوکیشن کے اسکولز وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو ہم ان کو شیلٹر ہوم میں اپنے پاس رکھتے ہیں. اور وہاں سے تو کراچی اور اندرون سندھ اور لاہور میں بھی، یہاں پہ بھی کچھ شیخوپورہ سے بچے آ رہے ہیں، ملتان سے آ رہے ہیں، تو ہم گرو کر رہے ہیں. لیکن جو بیسک مین سٹیز ہیں جہاں پہ ہم لوگوں نے اپنا وہ کیا ہوا ہے وہ لاہور، کراچی اور دین لاہور. اچھا، یہ تو کاسمو سٹیز کے قریب قریب آ جاتے ہیں نا، بیکاز یہاں پھر بھی روزگار بھی ہے، امپلائمنٹ ریٹ بھی بہتر ہے. ایسے علاقے، پسماندہ علاقے، اگر ہم بلوچستان کی بات کریں جہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے، اسکولز نہیں ہیں، میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں، وہاں آپ نے کبھی سوچا کہ آپ لوگ پینیٹریٹ کریں اور وہاں دیکھیں کہ کیا حالات ہیں؟ بالکل سوچا ہے، بلکہ میں تو ایون پیلسٹائن میں بھی میں نے شروع کیا تھا اپنا یہ پروگرام جو ہے مینٹرشپ کا، اور وہاں پہ بھی میں نے 1 سال تک سپورٹ کیا بچوں کو. لیکن وہاں پہ فنڈس کی وجہ سے نہیں کر سکے، کیونکہ ٹرانسفر کرنے کا مسئلہ ہو رہا تھا اور USA. تو اس کو ہم آپ کو لوگوں آف نے کورس اب پرابلمز ہو سکتی ہاں، تھی. تو اسی طرح بلوچستان وغیرہ جہاں پہ ہمیں، کیونکہ ہم لوگوں نے ابھی شروع کی ہے یہ، ہمیں 5 ایئرس ہوئے ہیں، اور ہمارا ڈریم ہے کہ اس چیز کو آگے لے کے جائیں، اور جتنے بھی نہ صرف پاکستان بلکہ پیلسٹائن میں اور دوسرے جگہوں پہ بھی جہاں پہ ضرورت ہے، جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے، ہم ضرور کریں گے. لیکن اس وقت جو ہے بیکاز آف لمیٹڈ ریسورسز، فنڈس اینڈ آل دا ادر پرابلمس، وی آر فوکسنگ آن دیز 2 سٹیز. لیکن یہاں پہ ہم ہر جگہ سے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے آئیں اور ہمارے پروگرام میں جوائن کریں، اور ہم ان کو لیونگ بھی اچھا، پرووائڈ آپ کریں. نے کام بھی کیا ہے، آپ فلاح و بہبود بھی دیکھ رہی ہیں، بچوں کی ایک چیز دیکھ رہی ہیں. کون سی ایسی چیز ہے آپ کو لگتا ہے جس پہ پاکستان میں کام کرنے کی ضرورت ہے بچوں کے حوالے سے؟ کون سی ایسا مسنگ گیپ ہے، کون سی ایسی چیز ہے وچ لیک؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہتی ہوں کہ کیونکہ سب سے جو مشکل یہاں پہ ہوتا ہے وہ پیرنٹس کو، جو آپ نے ابھی بولا کہ آپ کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، تو جو ایجوکیشن جو ہے وہ، کیونکہ ایک بچے کو تو آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے جس چیز سے وہ آ رہا ہے، اس کو مجھے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے پیرنٹس کو کنونس کرنا کہ اس بچے کو جاب سے وہ کر کے اس کو آپ کرائیں جاب، لیکن اس پڑھائیں کا آگے، فوکس جو ہے وہ پڑھائی پہ رکھیں. ایجوکیشن رکھیں. کیونکہ وہ ان کا ہوتا ہے کہ نہیں یہ کمپیوٹر سیکھ لے، کماؤ ہے. ہاں. ایک ٹیکنیکل اسکل سیکھ لے، یہ جو ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے آگے ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر، کیونکہ ہم لوگ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے ہمارا جس کے تھرو ہم ان بچوں کو انٹرویو کر وہ کے سلیکٹ پروسیس کیا کرتے ہیں. ہوتا ہے؟ ابھی بھی میں پاکستان اسی لیے ہی آئی ہوئی ہوں کیونکہ میں بچوں کے جو ہے یہاں پہ وہ اسپانسرشپ کے جو ہے میرا کل ٹیسٹ ہے بچوں کا، ان کے میں ٹیسٹ لوں گی، ان کو انٹرویو کروں گی. پہلے وہاں سے ہم لوگ اپلیکیشن آن لائن دیتے ہیں، سارے اسکولوں کے پاس بھیجتے ہیں، اور جتنے بھی اسکول ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں، وچ انکلوڈ اینی اسکول لائک ایون بلوچستان کہیں سے بھی. لیکن پھر وہ بچے جو ہے جب سلیکٹ ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ہماری ٹیم انٹرویو کرتی ہے ان بچوں کا، ان کو سلیکٹ کرتی ہے، اور پھر وہ جو سلیکٹڈ بچے ہیں ان کا پھر اب میں یہاں آئی ہوں ٹیسٹ لینے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ قرض حسنہ ہوتا ہے، زکوٰۃ فنڈ ہوتی ہے، چیریٹی ہوتی ہے، ان تینوں چیزوں میں آپ کیسے ڈفرینشیٹ کرتی ہیں کہ اس کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے، یہ زکوٰۃ فنڈ میں جائے گا، اس کو چلیے خیرات فنڈ میں جا سکتا ہے کیونکہ اس کو خیرات لگتی ہے، یا یہ بچہ جو ہے یہ بالکل اس پہ ہے، چیریٹی پہ ہے، یا ویسی سوشل ورک پہ آ جاتا ہے؟ یہ آپ کیسے زکوٰۃ، خیرات اور چیریٹی کو آپ کرتی ہیں؟ ہمارے پاس جو جتنے بھی فیملیز ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں انٹرویوز اور ان کو سلیکٹ کرتے ہیں، وہ زیادہ تر زکوٰۃ جو ہے ایلیجیبل ہوتے ہیں. زکوٰۃ کے لیے بولتے تو بالکل متوسط سے بھی. ایگزیکٹلی، تو ٹھیک ہم ہے، لوگ ایسے ہی اس طرح بچوں کو کی لے کے آتے ہیں. جو لیکن کہ زکوٰۃ فنڈ کے اوپر پورا اتریں گے. بالکل، جو کہ اس فنڈ کے اوپر، تو ہم لوگ جتنے بھی ہمارے فنڈز آ رہے ہیں، آپ اس کو چیریٹی بول لیں، زکوٰۃ بول لیں، قرض حسنہ بول لیں. قرض حسنہ تو وہ ہوتا ہے نا جو آپ ریٹرن کرتے ہو رائٹ، اپنی وہ تو زندگی ہم میں، یہی ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس طرح اگر آج ہم نے ان کی ہیلپ تو کی ہے، کل یا کسی اور کی آگے ہیلپ کے لیے آگے بڑھیں. 300 بچوں کو اور سپورٹ کریں، اور اسی طرح یہ کنبہ آگے بڑھتا رہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس حساب سے ہوتا ہے. تبھی میں کہہ رہی ہوں کہ آف کورس جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے وہ پھر آپ لوگوں سے رابطہ کریں گے اسی حوالے سے کون کس پہ اترتا ہے، یا کوئی آپ کو ریفر کر سکتا ہے. آپ ٹیسٹ لیتی ہیں، ٹیسٹ کے بعد آپ کیسے سورٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ ادھر جا سکتا ہے، یہ بچہ، وہ پھر آگے کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کے جو ٹیم ہے وہ پورا ان کا انٹرویو کرتی ہے اور ان کا بیک گراؤنڈ چیک کرتی ہے کہ یہ لوگ فائنینشیلی ایلیجیبل ہیں اس پروگرام کے لیے. اس کے بعد اب میں یہاں پہ ٹیسٹ لے کے ان کو جو ہے وہ انٹرویو ہوگا ان کا 1 گھنٹے کا سب کا بچوں کا. اس کے بعد پھر میں سارے اپنے نوٹس بنا کے یہ کر کے دین آئی ول ڈٹرمن کو اس بچے سے پوچھوں گی کہ کیا. تو بیسکلی پورا ایک جو ہے ان کے انٹرویو پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ ایگزیکٹلی دے وانٹ ٹو
بعض بچے جو ہیں وہ خالی ان کو ہوتا ہے کہ ہم اتنا کر کے بس آگے جو ہے ہم ایک اسکل کرنا چاہ رہے ہیں کمپیوٹر. تو میرا یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے بچوں کو ہر ایک کا مجھے پتا ہو کہ ان کو کتنے سال تک ہمیں سپورٹ کرنا ہے اور کیا ان کا وہ ہے آگے کیا بننا اچھا چاہ آج کل ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. یہی میں آپ سے کہہ رہی تھی. پڑھنے کا فائدہ نہیں, پڑھ کے کیا کرے گا, اسے بہتر ہے مکینک بن جائے, اسے بہتر ہے جا کے مزدور بن جائے, اسے بہتر ہے پارلر میں کام کر لے, نائی بن جائے, حلوائی بن جائے, تو وہ کما لے گا. یہی میں چیلنج آپ سے جو آپ بات کر رہی تھی, یہی چیلنج ہے کہ پیرنٹس کو میں کنونس کر کے میرا ہوتا ہے کہ میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے اسکلز جو ہیں یہ شارٹ ٹرم ہے. آج جو ہے وہ ایک بچہ کمپیوٹر اسکل سیکھ رہا ہے, کل کے دن جو ہے وہ چیزیں چینج ہو جائیں گی, نئی ٹیکنالوجی آ جائے گی, AI آ گیا, اتنی زیادہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. آپ ایک بچے کو اس کا ایک سرٹن ٹائم ہوتا ہے, اس کا ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کو ایجوکیشن میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنا برائٹ بچہ ہے, وہ آگے کچھ بن سکتا ہے, اور ایک ٹائم ہوتا ہے اس بچے کا. اب وہ ٹائم نکل گیا. ایسے ماں باپ والدین کو سمجھ نہیں آ سکتی جو اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے, جنہوں نے خود بھی کبھی کچھ نہیں پڑھا. وہ کہتے ہیں نسل در نسل ان کی گٹیوں میں کہ بھائی تم نے 8 سال کا ہونا تو کسی گھر میں کام کرنا ہے, کسی ورک شاپ میں کام کرنا ہے, کسی مکینک کے پاس کام کرنا ہے, یا درزی کا کام سیکھنا ہے. بالکل. سب سے زیادہ یہی سب سے جو بڑا پرابلم ہے وہ میرا یہی ہے کہ اس وقت میں پیرنٹس کو جو کاؤنسلنگ ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی پاکستان میں ٹیم ہو جو ان لوگوں کو کاؤنسل کرے, کیونکہ بچے سے زیادہ پیرنٹس کے لیے جو ہے وہ جو ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے. وہ صرف شارٹ ٹرم دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ لانگ ٹرم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کا ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے بس بچہ کمانے لگے اور گھر میں پیسے آنا شروع ہو اور جائیں. ہم اسی لیے فیملیز کو سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کا یہ جو ریزن ہے یہ اچھا آپ نے یہ چیز دیکھی ہے کہ یہاں کا بچہ جو ہے وہ میل نرشڈ ہے, خوراک نہیں ہے اس کے پاس, وہ جو کہ گائیڈ لائنز ہیں WHO کے اس کے اکارڈنگلی اترتا ہی نہیں ہے وہ بچہ. رائٹ, یہ بھی ہے ایک ایشو پاکستان کا. لیکن اب ہم لوگ جو ہے ہمیں سب چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, یہ ہوتی ہیں, لیکن ظاہر ہے ہم لوگ جو سلیکشن, آپ نے ایک سٹیٹا پہ کام کرنا ہے, دیٹ از ایجوکیشن. ہم لوگ جو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا کیا لیول ہے, ان کا کیا IQ ہے, کیا ان کی وہ ہے. تو ہم تو اپنے پروگرام میں جو بچوں کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں. جو تو آپ لوگ بینگ اے کمیونٹی, USA کی بہت بڑی کمیونٹی ہے اور جہاں سے آپ تعلق رکھتی ہیں, آئی نو دیٹ کمیونٹی الاٹ, تو اس میں سے آپ میڈیکل سیکٹرز کیوں نہیں بناتی؟ بیکاز آپ لوگ جو ہیں آف کورس ہر کمیونٹی کو, ایون جو پاکستان میں بھی رہتے ہیں جو کہ اچھی ایک نیش رکھتے ہیں, اس کو بھی کام کرنا چاہیے. اٹس ناٹ اباؤٹ ٹارگیٹنگ صرف پیپل فرام USA. تو کیوں نہ کوئی ہیلتھ کے اوپر کام کرتا, کوئی ایجوکیشن کے اوپر کام کرتا, کوئی سنگل مدرس کے اوپر کام کرتا, کوئی آرفن ہاؤسز یا وڈوز کے اوپر کام کرتا, یا کوئی ڈرگ. سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں اس طبقے میں, ڈرگ بہت زیادہ ہے. کیونکہ باپ نشئی تھا پورا خاندان لٹ گیا, باپ نشئی تھا بچوں کا قتل ہو گیا, باپ نشئی تھا تو ماں کو چھوڑ دیا. یہ ہمارے ہاں عام واقعات ہیں. میں بالکل انڈرسٹینڈ, میں نے کیا ہے, امریکن ڈاکٹرز بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, اور جو ہمارے شیلٹر ہوم میں بچے رہتے ہیں ان کو, کیونکہ ظاہر ہے کاؤنسلنگ کی جس ٹرامے سے وہ لوگ گزر کے آ رہے ہوتے ہیں, جس پرابلم کو برداشت, مینٹل ہیلتھ, تو ہم لوگ ویکلی وہ سیشنز ہوتے ہیں جو ڈاکٹر وہاں سے کال کرتے ہیں. ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ بھی ہیں جو ہماری ٹیم میں US میں کام کر رہے ہیں, تو ان کو بھی ہم نے آن بورڈ لیا ہے. تو لیکن ظاہر ہے سلولی ایسا کر کے ہی آپ چیزیں کر سکتے ہیں. تو ہم نے اپنی طرف سے ایک انیشیٹو تو کیا ہے کہ ہم ڈاکٹرز کو بھی انوالو کیا ہم نے, تاکہ وہ بچوں سے بات کریں, ان کی پرابلم انڈرسٹینڈ کریں. سائیکیٹرسٹ کو کیا ہے تاکہ وہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کریں, بچوں کو وہ کریں. تو ڈرگس کا جہاں تک ایشو ہے یہ ہے, اب میں ظاہر ہے ایک چھوٹا سا جو ہم لوگوں نے انیشیٹو لیا ہے, کام کیا ہے, تو ہم ایسا ان بڑی پرابلمس کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر بھی آئیں گے, کیونکہ ابھی ہمارا جو ہے کم سے کم جس چیز سے ہم کر رہے ہیں اس کو ہم لوگ کر لیں فوکس, تو پھر اس کے بعد. اچھا اس میں آپ کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں آڈینس کو؟ بیکاز آف کورس آپ کا میسج تو کلیئر اور لاؤڈ جو ہے وہ جا رہا ہے اور چلا جائے گا, مگر اینی میسج یو وانٹ ٹو گیو؟ میسج یہی ہے میرا کہ جو ہے ایک تو سب سے پہلے میں تھینک یو بولوں گی اپنی اوورسیز کمیونٹی کو, پاکستان میں جو لوگ ہیں جو باہر رہتے ہیں. ہم لوگ باہر ہیں لیکن ہمارا دل جو ہے وہ بالکل پاکستان کے لیے ابھی تک وہ کرتا ہے کہ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کے. تو تھینک یو بولوں گی پوری کمیونٹی کو جو ہمیں وہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں, جو ہمارے ساتھ مل کے اس وقت کھڑے ہوئے ہیں اور اس آرگنائزیشن کو چلا رہے ہیں. اور یہ کہ ہم لوگ جو ہیں ابھی ہمارا پروگرام آنے والا ہے فنڈ ریزنگ گالا, جس میں ہم نے صنم سعید, محب مرزا اور شیراز اپل کو بلایا. تو میں چاہتی ہوں کہ سب لوگ وہاں پہ آئیں اور ہمیں ہیلپ کریں,
اور انشاءاللہ اس مشن کو لے کے آگے بڑھیں. اور پاکستان میں بس یہی ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیں کافی, پنجاب گورنمنٹ نے, ہم نے لاسٹ ایئر گورنر ہاؤس میں اپنا یہاں پہ لانچ ایونٹ کیا تھا, کیونکہ اب ہم پاکستان رجسٹر ہو گئے, تو کافی سپورٹ ملی مجھے پنجاب اسپیکر سے اور جو ہے گورنر ہاؤس گورنر سے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں, کیونکہ ظاہر ہے یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے جو ہم این جی اوز کر رہے ہیں, اور ہم جو ہے لائک ایک حد تک کر سکتے ہیں, اور جب اگر ہمیں گورنمنٹ ساتھ دے اور چیزیں کرے ہمارے ساتھ مل کے تو بہت بہتر ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ عظمیٰ قریشی. اور ویورز آپ نے دیکھا کہ بالکل ہم مسیح کی بات کر رہے تھے, تو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں نا کہ بہتری ہو جاتی ہے اگر ہم لوگ ڈھونڈنے میں چلیں. تو اس طرح کی بات ہے نا کہ ہر اندھیرے میں ایک چراغ روشن ہوتا ہے, اور وہی چراغ جو ہے پھر اندھیرے کو مٹاتا ہے. ملیں گے اگلے پوڈ کاسٹ میں. اپنی حسینہ سلمان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.